खुदा में से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं बाबल और जो उनसे शैतान की हैवान की शबी को। हमने जो उनसे इसके अंदर हैवान को देखा है, उसकी शबी से आगाह हुए हैं कलाम खुदा से। हमने पानी को देखा है, हमने देखा कि दो औरतों का जिक्र है। एक वो औरत है जो पाकदामन है, जिसे सफ़ेद नफीस कितानी लिबास दिया गया, खुदा की वो कलीसिया है। और दूसरी औरत जो खुदा के हुक्मों की नाफरमान है, जिसको कसबी कहकर जो है पुकारा गया है, फाहिशा औरत कहकर पुकारा गया है। वो फाहिशा औरत जो सी है खुदा की नाफरमान कलीसिया है। हमने उस कलीसिया को पिछली दफ़ा ना सिर्फ कलाम खुदा के अंदर से जो उनसे जांचा, देखा, पहचाना, उसके महल वकूअ को देखा। हमने देखा कि वो बहुत बड़ी कलीसिया है। हमने देखा कि वो बहुत अमीर कलीसिया है। हमने देखा कि उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। हमने देखा क्योंकि बहुत से पानियों पर है। हमने देखा वो उम्मतों के अंदर है, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर उसकी तालीम जारी है। और ये मुकाशवा की किताब इसको जो है वाज़ेह तौर पर बयान करती है। हमने देखा कि वो कलीसिया जौन सी है उसका महल वकूअ दिया गया है, उसका जो ठिकाना है वो ठिकाना जौन सा है उसका 7 पहाड़ियों पर। हमने उस पहाड़ियों को देखा कि वो आज का जो मौजूदा बाबल है, जिसे बाबल कह के पुकारा गया, जिसे मुकाशवा की किताब में पुकारा गया, जिसे मुकद्दस पतरस रसूल जो है बयान करते हैं, वो रोम है। और वो जो कलीसिया है वो कैथोलिक कलीसिया है। आज हम जो इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि इस कलीसिया ने किस तरीके से कलाम खुदा के अंदर आमेज़िश की, उस आमेज़िश के नतीजे में किस तरीके से इसने दुनिया को गुमराह किया। आज हम जो है 3 जौन सी हैं वो चीज़ों को देखेंगे, वो 3 आमेज़िशें देखेंगे जो कि इस कलीसिया ने की हैं। बहुत सारी आमेज़िशें कलाम खुदा के अंदर इस कलीसिया ने की हैं ताकि जो खुदा की कलीसिया गुमराह हो सके। हम 3 को जो बड़ी 3 है उनको हम जांचेंगे। हम जब कलाम खुदा के अंदर पढ़ते हैं मुकाशवे की किताब पहली 3 आयात के अंदर, तो वहां पे हमें इस कस्बी कलीसिया को जो है देखने को मिलता है। लिखा है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आए, मैं आपको उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। पानी हमने देखे कि 15वीं आयत बयान करती है कि वो बहुत सी उम्मतें हैं, वो बहुत सी कौमें हैं, वो बहुत से अहले ज़ुबान हैं। और जिसके साथ ज़मीन के बादशाह ने हरामकारी की थी और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की महज से मतवाले हो गए थे। यानी उन्होंने उस कस्बी औरत की कलीसिया की टीचिंग्स को अपनाया और उसके जो मैं थी, जो मैं उसकी जो गज़बनाक मैं जिससे पर खुदा का गज़ब नाजिल होने वाला है, उससे मुतवाले ठहरे हैं। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गए। वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। तो कलाम खुदा हमें जो है बयान करता है, हमें बयान करता है ये ऐसी कलीसिया है जो कि नहायत ताकतवर है, जिसका असर रसूख बहुत सारी कौमों पर है। बहुत सारे बादशाह जो से उसके मुती रहे हैं और उसने अपनी तालीमात को जो उनसे तमाम जो है कौमों के अंदर जो से मुख्तलिफ ज़बानों में फैलाया। ये आप स्पीकर जरा ऑफ कर दें इसका। हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर मुकाशवा की किताब 18वें बाब की 9वीं आयत में आएंगे। मुकाशवा 18वां बाब उसकी 9वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, और उसके साथ हरामकारी और याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। तो कलाम खुदा हमें वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है कि ये इस वक्त तो जो है बहुत बड़ी कलीसिया, बहुत अमीर है, इसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है, इसने गुमराही को दुनिया में फैलाया हुआ है।
لیکن بالآخر جو سے خدا کا جو غضب ہے اس کلیسیا پر نازل ٹھہرے گا. ہر وہ شخص جس نے اس کلیسیا کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے, خدا کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے, وہ خدا کے غضب کا نشانہ ٹھہرے گا. آئیں ہم دیکھیں وہ تین بڑی بدعتیں, تین بڑی جو سی ہیں آمیزشیں جو کلام خدا میں اس کلیسیا نے کی ہیں. جو تین بڑی آمیزشیں کی ہیں آج ہم ان کو صرف دیکھیں گے, لیکن یہ کیوں جو سی آمیزشیں کی گئیں اس کو ہم جو سے اگر آج ہم یہ تینوں کو ختم کر پائے تو اس کے بعد ہم ان تین کی وجوہات کو دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ آمیزشیں انہوں نے کی. کیونکہ عمومی طور پر لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ آمیزشیں جو یہ بدعتیں داخل کی گئی ہیں, لیکن شاید وہ جو ان سے بہت سارے لوگ اس وجوہات سے جو ہے وہ غافل ہیں کہ وہ کیا ریزن تھی کہ انہوں نے یہ بدعتیں جو سی ہیں کلام خدا کے اندر داخل کی. جو تین بڑی بدعتیں ہیں, ایک بدعت جو سی ہے وہ امیج ورشپ ہے. امیج یعنی مجسمے کی جو سی ہے عبادت, تصویر کی عبادت. دوسری جو سی جو آمیزش انہوں نے کی کلام خدا کے اندر جو ہے وہ ہے immortality of the soul, یعنی کہ مرنے کے بعد بھی جو انسان ہے اس کو ظاہر کرنا کہ وہ جسمانی طور پہ مر گیا لیکن ابھی وہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر چلا گیا. کلام خدا میں واضح بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تیسری جو اس نے بڑی آمیزش کی ہے, جو بڑی بدعت داخل کی ہے, خدا کے مقدس دن کو جو خدا نے تخلیق کائنات کے وقت ٹھہرایا تھا اس کو اس نے تبدیل کر کے ہفتے کے پہلے دن جو وہ کیا, اور اس نے سورج کی جو دن تھا, جو سورج کی عبادت کا دن تھا, اس کو جو اپنایا اور کلیسیا میں داخل کیا اور اس کے ذریعے سے سن ورشپ کو جو رواج دیا. تو پہلے جب ہم جاتے ہیں امیج ورشپ کی طرف تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امیج ورشپ ہے یہ بابل سے جو اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ جو مورتیوں کی جو پوجا ہے, یہ مورتیوں کی جو پوجا ہے یہ بابل کی جو ہے تخلیق ہے. بابل کو جب آپ عہد عتیق کے جھروکوں سے جانتے ہیں تو آپ کو جو نظر آتا ہے کہ بابل میں ہر جگہ کے اوپر, ہر قریے میں, ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں, ہر جگہ پر, گلیوں میں آپ کو بت ہی بت جو وہ نظر آتے تھے. اور بت پرستی جو بابل کے اندر جو ہے بہت زیادہ موجود تھی, بلکہ ان کا گہوارہ تھی, وہ بت جو ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتے تھے. اور ہم نے اس کو جو بہت زیادہ تفصیل سے جو ہے جب ہم نے حیوان کی شبیہ کو جانچا تھا تو وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا تھا. ان کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ بت جو وہ مردوک کہلاتا ہے, اور وہ جو ہے ان کا چیف جو خدا تھا, سب سے بڑا خدا تھا. نبوکدنصر جو وہ آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ اس نے ایک سونے کی مورت بنائی اور سب کو حکم دیا کہ اس مورت کے آگے جو روزانہ جو ہے جھکا کریں. یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ کلام خدا اس کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے. کلام خدا واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے جو بت پرستی نہیں کرنی, نہ آپ نے کوئی شبیہ بنانی ہے, نہ آپ نے جو کوئی تصویر بنانی ہے, نہ مورت بنانی ہے جو آسمان میں یا زمین پر یا پانیوں کے نیچے ہو. لیکن آپ ایک کلیسیا کو جانتے ہیں جو قصبی کلیسیا ہے, جو آج رومن کیتھولک کلیسیا کے نام سے جو جانی جاتی ہے. اس نے اپنے اس بابل کی بت پرستی کو نہ صرف پوری دنیا میں رائج کروایا بلکہ بزور طاقت جو مجبور کیا کہ وہ جو بتوں کی پوجا کریں. انہوں نے اپنے جن کو وہ عبادت خانے کہتے ہیں اور چرچ سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں اس کے اندر, گھروں کے اندر تک جو ہے انہوں نے مورتیاں جو ہیں پہنچا دی.
बहुत सारी कलीसियां जो सी हैं वो कहेंगी जी कि हमारे घरों में मूर्तियां नहीं हैं। उनके घरों में मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन वो बुत प्रस्त इस तरीके से हैं कि शबी भी जौन सी है उसको बनाने से मना किया गया है। और जिस जिस घर के अंदर शबी जौन सी है लगी हुई है, जिसको वो मसीह की शबी कहते हैं, वो बुत प्रस्ती कर रहे हैं, खुदा के हुक्म की वाजे नफी कर रहे हैं, और वो इस कसबी की मैं से गजबनाक ठहर रहे हैं। हम जो उनसे आज देखेंगे, ये जो बुत प्रस्त कलीसिया है, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, इसने किस तरीके से इस हुक्म की नाफरमानी की। जब आप इनके जो है टीचिंग्स के अंदर आते हैं, जिसे कैटकिज्म कहते हैं, कैटकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, जो कि vatican.va है। अगर आप वहां पे जाएं तो वहां पे इनकी तमाम टीचिंग, जो इनकी मुस्तनद जो सी है किसी और जगह से नहीं, बल्कि वेटिकन से जो इनकी टीचिंग्स जारी होती हैं गाहे बगाहे, वो जो उनसे मौजूद है। जब आप इस हुक्म को जो है देखते हैं कि इन्होंने इस हुक्म के साथ किया क्या है, तो ये जो से फोर्थ, यू शैल नॉट मेक फॉर योर सेल्फ अ ग्रेवन इमेज। अब ये जो उनसे है, ये 21-29 जो उनसे वहां से इसका स्टार्ट होता है। वो कहते हैं कि ये जो खुदा की तरफ से हुक्म है, खुदा की तरफ से हुक्म है कि आपने जो उनसे किसी भी तौर पे जो है जो शबीर नहीं बनानी, खुदा की तरफ से ममानत की गई है। ये ममानत खुदा ने इसलिए की है क्योंकि इस्तिश्ना की किताब का उन्होंने हवाला दिया है, चौथे बाब की 15 से 16वीं आयत का, जब वो इस हुक्म को बयान करते हैं। पहली बात यह है कि वो इसे दूसरा हुक्म नहीं मानते, बल्कि उसे पहले हुक्म के साथ जोड़ते हैं। तो जब आप इस्तिश्ना की किताब के अंदर आते हैं, आप चौथे बाब की 15-16वीं आयत में, तो जो इसका हवाला उन्होंने दिया है कि बुत प्रस्ती के खिलाफ खुदा की तरफ से इंतबा है, और ये वो इकरार करते हैं कि इंतबा है, वो इकरार करते हैं, उन्होंने अपनी टीचिंग्स के अंदर लिखा हुआ है, कैटकिज्म्स ऑफ द कैथोलिक चर्च। अगर आप जाएंगे vatican.va के ऊपर, तो वहां पे ये वाजे उनका बयान है कि ये जो खुदा की तरफ से हुक्म इलाही है इंसान के लिए कि आपने किसी भी तौर पर खुदा की नुमाइंदगी नहीं करनी, ममानत की गई है। वो ममानत बयान करते हैं, ये इसलिए की गई क्योंकि इस्तिश्ना चौथे बाब की 15-16वीं में इसका जिक्र है। वो कह जब आप इस्तिश्ना चौथे बाब की 15-16वीं में जाएं तो कलाम खुदा आपको सिखाता है, सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब यहोवा ने आग में से होकर खुरैब में तुम से कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। वो कहते हैं कि इसलिए ने सूरत बनाने से मना कर दिया गया इंसान को, किसी भी तौर पे शबी, किसी भी तौर पे मूरत की सूरत बनाने से इसलिए मना किया गया क्योंकि कभी कलाम खुदा बयान करता है इस्तिश्ना चौथे बाब की 15वीं आयत में कि जब खुदा जो उनसे 10 हुक्म देने को आए हैं, तो उन्होंने अपनी सूरत नहीं दिखाई, ता ना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपनी बना लो, जिसकी शबी किसी मर्द या औरत या जमीन। अब ये उन्होंने सिर्फ 15वीं और 16वीं का वाला दिया है, उन्होंने आगे 17, 18, 19 को जो है शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपके लिए 17, 18, 19 पढ़ूंगा। या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो, या जब तो आसमान की तरफ नजर करे और तमाम जरामे फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे, जिनको यहोवा तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। ये उन्होंने इसलिए नहीं जो से 17वीं, 18वीं, 19 की, क्योंकि उन्होंने सूरज की पूजा करानी थी। तो उन्होंने सिर्फ औरत और मर्द तक जो से 15वीं और 16वीं को का हवाला दिया। वो कहते हैं कि ये जो खुदा की तरफ से हुक्म है कि तुमने किसी भी तौर पर खुदा की सूरत नहीं बनानी, ये इसलिए है क्योंकि इस्तिश्ना चौथे बाब की 15वीं 16वीं में जिक्र है, लेकिन 17, 18, 19वां वो देना भूल गए। अब जब आप फर्दर इसको आगे देखते हैं तो वहां पे वो कहते हैं गो के खुदा की तरफ से, गो के खुदा की तरफ से ये हुक्म है
کہ آپ نے کسی بھی طور پر جون سے کوئی بھی شبی نہیں بنانی، لیکن پرانے عہد نامے کے اندر جواز وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے بت پرستی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے تصویریں بنائی ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر پیتل کا سانپ بنایا گیا، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر عہد کا صندوق بنایا گیا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں فرشتوں، سونے کے فرشتے جو ہے بنائے گئے، انہوں نے عہد کے صندوق کے اوپر رکھا گیا، تخت پوش کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ریزن ہے جس کی بنا پر ہم جو ان سے یہ مورتیں بناتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں بنانی، لیکن کیونکہ خدا نے وہاں پہ پیتل کے سانپ کا حکم دیا، خدا نے حکم دیا کہ عہد کا صندوق بنائیں، خدا نے حکم دیا کہ کروبی بنائیں، تو اس لیے ہم بھی جو ان سے بناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 7ویں عالمگیر کلیسیا تھی نیسیا میں، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ان سے نہ صرف مسیح کا، نہ صرف مسیح کی ماں کا، بلکہ فرشتوں کا اور مقدسین کا مجسمہ بت بنا سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جب یہ ہم بنائیں گے ان کے بت، تو یہ بت ہمیں ان بتوں کے ذریعے سے ہم اصل تک جو ہے وہ پہنچیں گے۔ خدا کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بنانے، یہ کہتے ہیں کیونکہ خدا نے پیتل کے سانپ کا حکم دیا، خدا نے جو ان سے عہد کا صندوق کا حکم دیا، خدا نے کروبی بنانے کا حکم دیا، اس لیے نیسیا کی کونسل نے یہ فیصلہ کیا، جو عالمگیر کلیسیا تھی اس نے جو ہے فیصلہ کیا، 7ویں عالمگیر کلیسیا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے مسیح کی ماں، فرشتے، مقدسین کا بت بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کوئی پہلے حکم کی نفی نہیں کر رہے، وہ دوسرے حکم کو جو ان سے عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ دوسرے حکم کو انہوں نے اپنی کتابوں سے نکال دیا، انہوں نے کیا ہے چلاکی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے اور دوسرے حکم کو جوڑا ہوا ہے تاکہ آپ وہ لمبا ہو جائے، اور لمبا ہونے کی وجہ سے آپ جو ان سے اس تک پہنچ ہی نہ پائیں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو ان سے 10 بنانے کے لیے پھر 9ویں حکم کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ان بتوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، بت آپ نے دیکھ لیے کہ انہوں نے کیوں بنائے، اس کی وجہ کیا دیتے ہیں؟ پیتل کا سانپ جو ان سے اور عہد کا صندوق اور کروبی کسی بھی طور پر کسی بھی وقت نہ ان کے آگے سجدہ کیا گیا، نہ ان سے عبادتیں کی گئیں۔ آپ مکمل تفصیل کہ یہ حکم کیا تھا، اور جب لوگوں نے پیتل کے سانپ کی عبادت کا آغاز کیا بنی اسرائیل نے، تو حکم آیا کہ اس کو توڑ دیا جائے، کیونکہ بت پرستی یہ شروع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی، کیوں دیا گیا، یہ آپ جو یوٹیوب چینل ہے میرا دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK، اس کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جون سے یہ جو ہم بت بناتے ہیں، اور بتوں کے آگے ہم جو اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور بتوں کے آگے جو ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، اور بتوں کو جو ہم تعظیم دیتے ہیں، اور بتوں کو جو ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں، یہ ساری کی ساری تعظیم، ہم تعظیم اس بت کو نہیں دے رہے، بلکہ اس بت کے ذریعے سے ہم مسیح کی ماں کو، مسیح کو، فرشتوں کو یا مقدسین کو دے رہے ہیں۔
وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے کلام خدا کے اندر اجازت دے دی ہے، اور تمام جتنے بھی کیتھولک لوگ ہیں جو اس کسبی کی میث سے متوالے ہیں، وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جی ہم عبادت ان کی تھوڑی کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کو جان رہے ہیں۔ تو یہی تو بت پرستی ہے۔ ہندو بھی تو جو بت بنا کے رکھتا ہے وہ اس بت کے ذریعے سے اپنے خدا تک پہنچتا ہے۔ بت پرستی ہے کیا؟ بت کے ذریعے سے اس تک پہنچنا جو نظر نہیں آ رہا، یہ ہے بت پرستی۔ اور یہ کہتے ہیں ہم جی بت پرست نہیں ہیں۔ یہ بت پرست کیوں ہیں؟ یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ یہ 3 بدعتیں، امیج ورشپنگ، immortality of the soul اور سن ورشپ، یہ تینوں کی وجوہات اگر آج ہم ختم کر پائے یہ ٹاپک تو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اور یہ میں کہیں سے بھی نہیں دیکھ رہا، یہ میں ان کی آفیشیل ویب سائٹ vatican.va وہاں سے آپ کو یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کا اردو ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسری جون سی ہے اس کی جو بدعت انہوں نے شامل کی ہے، وجہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ دوسری بدعت جو انہوں نے شامل کی، انہوں نے کہا جی کہ جو انسان ہے وہ امورٹل ہے۔ امورٹل کا مطلب ہے کہ امر ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ جسم مر جاتا ہے، جسم گل جاتا ہے، لیکن انسان جو نیک ہے وہ آسمان پہ چلے جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے مسیح آسمان پہ چلے گئے، مسیح کی ماں بھی آسمان پہ چلی گئی، اور تمام مقدسین بھی چلے گئے۔ اور اس لیے آپ اس قصبی کلیسیا کی میں کے متوالے ہو کر کہتے ہیں میرا باپ مرا نہیں بلکہ وہ مسیح کے پاس چلا گیا، میری ماں مری نہیں بلکہ مسیح کے پاس ہے۔ اور جب بھی آپ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بیچاری زمین کے اندر ہے، دیکھ آپ اسے آسمان کے رہے۔ یہ کیوں جو ان سے انہوں نے کیا، اس کی وجوہات کو ہم دیکھیں گے۔ کوئی بھی چیز جو کسی طرح داخل ہوتی ہے یا سماتی ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ شاید بدعتیں تو علم تھیں لیکن وجوہات کا علم نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے کیتھولک کلیسیا بت پرستی کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے۔ یہ رومنز جو ان سے ہیں، جو رومن کیتھولک کلیسیا ہے، انہوں نے یہ تمام جو تعلیمات ہیں یہ بابل سے لی ہوئی ہیں۔ یہ بابلی تعلیمات کو جب رومن شہنشاہ نے مسیحیت کو قبول کیا، کیونکہ وہ بت پرست تھا، کیونکہ وہ بت پرستی کی طرف مائل تھا، ساری عمر اس نے بت پرستی کی، اس کی رعایا بت پرست تھی، اس رعایا کو جو ان سے مسیحیت کے اندر لے کر آنا تھا اس نے، کیونکہ اب اس نے مسیحیت قبول کی تھی، لیکن بت پرستی نہیں چھوڑی، اس نے مسیحیت کو بت پرستی میں شامل کیا۔ آج بھی یہ قصبی کی کلیسیا جو رومن کیتھولکس لوگ ہیں، انہوں نے اس بابل کی میں کو جس سے یہ متوالے ہیں، یہ کلام خدا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ انہیں منع ہے کلام خدا پڑھنا۔ انہیں بیان کیا گیا کہ آپ نے صرف کیتھولک تعلیم حاصل کرنی ہے،
اپنے آپ کو کیتھولک کہلوانا ہے، اور یہ وہ جو چھاپ ہے یہ اپنے ہاتھ اور ماتھے پر لینی ہے۔ اس لیے آج ہر شخص وہ فخر سے اپنی چھاپ کو بیان کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پیدائش سے مکاشفے تک یقین رکھتا ہوں، وہ اپنی چھاپ بیان کرتا ہے۔ میں بیپٹسٹ ہوں، میں پریسبٹیرین ہوں، میں میتھڈسٹ ہوں، میں اینگلیکن ہوں، میں کیتھولک ہوں۔ ہر کسی نے اپنی اپنی چھاپ لی ہوئی ہے، اور اسی چھاپ کی اس چھاپ کے طریقہ کار، پرستش کا طریقہ کار، اس کے مطابق آپ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں مسیحی ہوں جو پیدائش سے مکاشفے تک یقین رکھتا ہوں، کیونکہ پیدائش سے مکاشفے تک مسیح ہے، خدا کا کلام ہے جو مجسم ہوتے ہیں۔ مسیحی بنیے اور یہ شیطان کی چھاپ اپنے سے اتاریے۔ کلام خدا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو امورٹیلٹی ہے یہ کس طریقے سے انہوں نے رائج کی، کیونکہ یہ بابل کی نمائندگی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب بابل کا زوال آتا ہے تو وہاں کے جو کاہن تھے بابل کے، وہ کہاں پہ پہنچتے ہیں، یہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے ایک مرتبہ پھر، اور بالآخر وہ روم میں آتے ہیں اور روم اس کو اپناتا ہے، روم میں اس کی تعلیمات رائج ہو جاتی ہیں، اور یہ کیتھولکس خود اقرار کرتے ہیں کہ روم جون سے ہے وہ نیو بیبلون کہلاتا تھا، نیا بابل۔ ایسے نہیں پطرس رسول نے بابل کہہ کر پکارا، ایسے نہیں مکاشفوں کی کتاب میں یوحنان رسول کہتے ہیں بڑا راز بابل۔ ایسے نہیں مصر میں ممیاں تھیں، انہیں لپیٹ کر تمام لوازمات کے ساتھ، یہ عقیدہ تھا ان کا کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ دیوتاؤں کے پاس ہیں، اور جو ان کی ضروریات تھیں وہ ان کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی، ہیرے جواہرات، سونے اور تمام چیزیں، اور بڑے بڑے پیرامڈس بنا دیے جاتے تھے۔ یہ ہم تفصیل سے جون سے کو دیکھیں گے۔ تیسری جون سی اب ہم جائیں گے وہ ہے اس قصبی عورت کی سورج کی پوجا کو۔ یہ سورج کی پوجا کیسے ہوتی ہے؟ جو بابل کا سب سے بڑا دیوتا، اسے سورج دیوتا کہہ کے، بال سورج دیوتا کہہ کے پکارتے تھے۔ کلام خدا میں خدائے قدوس سورج کی پوجا کو سب سے بڑی بدعت قرار دیتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو سبت کو چھوڑ کر سورج کے دن کو افضلیت دے رہا ہے، کلام خدا کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی بدعت کا شکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہوئی، سیٹرڈے کو نہیں کرتے، اتوار کو کر دیتے ہیں۔ آئیں کلام خدا میں چلیں۔ یہ حزقیل نبی کی کتاب 8ویں باب 15ویں اور 16ویں آیت۔
یہ حزقیل نبی کی کتاب 8واں باب 15 اور 16 آیت۔ تب انہوں نے مجھے فرمایا، آئے آدم زاد، کیا آپ نے یہ دیکھا ہے؟ آپ ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھیں گے۔ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے؟ آپ ان سے بھی بڑی مکروہات۔ سب سے بڑی مکروہات کیا ہے؟ سورج کی پوجا کرنا۔ ایسے نہیں سنڈے آ گیا، ہم یہ وجوہات دیکھیں گے تفصیل سے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ تینوں بدعتیں جو ہیں، یہ وجوہات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں جو ان سے سنڈے شامل کیا گیا، کیا ریزن ہے کہ جب خدا کی طرف سے دن مقرر تھا اس دن کو تبدیل کیا جاتا۔ حزقیل نبی کی کتاب 8واں باب 15 اور 16 آیت بیان کر رہی ہے، تب انہوں نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا آپ نے یہ دیکھا ہے؟ آپ ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھیں گے۔ پھر وہ مجھے یہوہ کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ یہوہ کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ یہوہ کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مکروہات جو ان سی ہے، آفتاب کو اپنے لیے معبود ماننا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ میرے علاوہ اور کوئی معبود تیرے سامنے نہ ہو۔ میں جو ان سی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ میں آپ کے ہوش و حواس کو قائم نہیں رہنے دیتی۔ جب آپ میں سے متوالے ہوتے ہیں، میں کیا ہے؟ ٹیچنگز ہیں۔ یہ بچپن سے یہ ٹیچنگز آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں۔ رٹایا گیا، آپ کو بار بار بتایا گیا ہے۔ اور یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ سارا کچھ بیان ہے۔ اور یہ بیان کہاں پر ہے؟ ان کی ٹیچنگز کے اندر بیان ہے۔ اور یہ کوئی ایک سال کے اندر نہیں ہے، صدیاں لگی ہیں۔ یہ حزقیل نبی کی کتاب 8واں باب 15-16 آیت بیان کرتی ہے کہ سب سے بڑی مکروہات کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے مقرر کردہ دن کو چھوڑ کر سورج کے دن پرستش کر رہا ہے، وہ مکروہات اس قصبی کی میں سے متوالا ہے۔ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اور دن خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، جو خدا کے مقدس بابرکت دن، پاک دن کو چھوڑ کر، اسے ناچیز جان کر، اس کی تعظیم نہ کر کر، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ سبت میرے لیے نہیں ہے، تو وہ سورج کی طرف اپنے آپ کو راغب کیے ہوئے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے سورج کی طرف راغب کیسے ہوتا ہے۔ مشرق کی طرف رخ کر کے۔ آج ایک اور بہت بڑی قوم، کم از کم وہ اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہتے، مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ جو رومی شہنشاہ تھا کانسٹنٹائن، جب اس نے مسیحیت قبول کی، وہ بت پرست تھا، سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی بت پرستی کو نہیں چھوڑا، بلکہ مسیحیت کو بت پرستی میں داخل کیا۔
یہ غلط فہمی ہے کہ بت پرستی اس نے شامل کر دی. بھائی وہ پہلے بت پرست ہے، مسیحیت کو اس میں شامل کر رہا ہے. وہ مسیحی نہیں ہے کہ بت پرستی کو اس میں داخل کر رہا ہے. پہلے تو یہ آپ کو ذہن اپنا جو ہے کلیئر کرنا ہے کہ وہ پہلے بت پرست ہے اور مسیحیت کو اس نے بعد میں قبول کیا، تو اس نے جون سے مسیحیت کو بت پرستی میں شامل کیا. بت پرستی اس نے نکلنے نہیں دی اپنے اندر سے. نہ صرف انہوں نے دوسرے حکم کی نافرمانی کی، بلکہ خدا کے مقدس دن کو بھی پامال کیا. ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ vatican.va میں جائیں اور دیکھیں انہوں نے چوتھے حکم کے ساتھ کیا کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دو حکم انہوں نے آپس میں جوڑ دیے ہیں، تو اب یہ چوتھا حکم نہیں بلکہ یہ ان کے کتابوں کے اندر کیٹکزم آف دا کیتھولک چرچ تیسرا حکم ہے. یہ کہتے ہیں دا تھرڈ کمانڈمنٹ، تیسرا حکم. یہ حوالہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ 10 احکام میں بڑا ہی اہم حکم ہے. یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. اب وہ پاکیزگی کس طریقے سے ہے؟ آئیں ہم حوالے میں چلیں. جو حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ خروج 31 باب کی 15ویں آیت کا. ہم خروج کی کتاب انہی کے حوالہ جنہوں نے اپنے کتاب میں دیا ہوا ہے اس حکم کے لیے کہ کیوں پاکیزہ ہے، 31 باب کی 15ویں آیت میں آئیں گے. کہ یہ حکم جو ان سے ہے اسے یہ تیسرا حکم کہتے ہیں. خروج 31:15 کے اندر بیان ہے 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو یہوہ کے لیے مقدس ہے. جو کہ سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. جو سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. 16ویں آیت میں ہے پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھے. تو خدا کی قوم کون ہے؟ خدا کی قوم بنی اسرائیل ہے اور ہم اس میں داخل ہوئے ہیں. بنی اسرائیل ہم میں داخل نہیں ہوئی. قوم بنی اسرائیل ہے. میں مسیح پر ایمان لا کر بنی اسرائیل میں پیوست ہوا ہوں. او بھائی بنی اسرائیل کو حکم ہے دائمی پشت در پشت سدا تیرے لیے یہ آئین رہے گا. میں اس میں داخل ہو رہا ہوں، میرے لیے وہ آئین سدا تک قائم ہو گیا. بنی اسرائیل میں داخل نہیں ہو رہی. آسان فارمولا ہے. آپ مسیح پر ایمان لا کر اس ہرے زیتون میں پیوست کیے گئے ہیں. تو جو ہرا زیتون ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ دائمی ہے تیرے لیے، آپ اس کا حصہ ٹھہرائے گئے ہیں، یعنی وہ دائمی عہد آپ کے اوپر ہو گیا. اس سے اور آسان آپ کو پالوس رسول کس طرح سکھائیں کہ تم پیوست ہوئے ہو، وہ تم میں داخل نہیں ہوئے. عقل کیا کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاک ہے، یہ دن جون سے، یہ مانتے ہیں. انکار کیسے کریں؟ کیسے انکار کریں؟ کیونکہ اگر انکار کریں گے تو یہ اپنے آپ کو مسیحیت کا لبادہ نہیں اڑا سکتے. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبت دیا کیوں گیا ہے. اس کے لیے یہ جاتے ہیں ایک اور حوالے میں، اور وہ حوالہ ہے خروج کی کتاب 20ویں باب کی 11ویں آیت کا. ہم خروج کی کتاب 20ویں باب کی 11ویں، پہلا اس نے بتایا کہ یہ سبت کا دن اس لیے آپ کو دیا گیا کیونکہ یہ پاک دن ٹھہرایا گیا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ دیا اس لیے کیوں گیا ہے، تو پھر یہ
10 احکام میں 20ویں باب کی 11ویں آیت میں آتے ہیں. کہتے ہیں یہ اس لیے دیا گیا کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. نہ صرف وہ ہولی ہے بلکہ وہ بلیسڈ بھی ہے. اور اس لیے بلیسڈ ہے کیونکہ یہ کب جو ان سے ہوا ہے؟ تخلیق کائنات کے وقت. انکار نہیں کر سکتے. یہ میں سارے کا سارا ان کی کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ سے جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں کیا کہ انہوں نے والے دی ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک اور حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں استثنا کی کتاب، ایک مرتبہ پھر سے ہم چلیں گے استثنا کی کتاب اور ہم چلیں گے 5ویں باب میں. استثنا کی کتاب 5واں باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور یاد رکھنا کہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو خدا نے حکم دیا ہوا ہے اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے یہوہ تیرے خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکالا ہے. اس لیے یہوہ تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا ہے. تو غلام تھا اور میں غلام تھا گناہ کے اندر. اس قربانی کے نتیجے میں مجھے کیا کیا گیا ہے؟ آزاد کیا گیا ہے. بنی اسرائیل مصر کے غلام تھے اور خدا نے انہیں آزاد کیا اور سبت جو ان کو کہا کہ یاد رکھنا تو غلام تھا اور غلام جب میرے پاس آئے گا، جب وہ آزاد ہو کر آئے گا تو میرے دن کی تعظیم کرے گا. تینوں والے آپ نے پڑھ لیے. کلام خدا سے سبت کے متعلق خدا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبت ہے، اب پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کو بھی ایک دن مقرر کرنا ہے، لیکن یہ دن جو ان سے مقرر سبت اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کسبی عورت کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خدا انسان کے لیے رول ماڈل ہے. خدا نے 6 دن میں کائنات کو تخلیق کیا اور 7ویں دن جو ان سے اپنے کام سے فارغ ہوئے. اس لیے انسان کو بھی خدا کی جو کہ شبیہ پہ بنایا گیا ہے نمائندگی کرنی ہے. تو انسان بھی 6 دن کام کرے گا. اس لیے خدا نے انسان کو بھی 6 دن کہا کہ کام کر، پر 7واں دن تو نے آرام کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو بھی آرام کرنا ضروری ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ لیکن سبت مقدس ہے، سبت پاک ہے، سبت دائمی ہے، سبت غلامی سے آزادی ہے، سبت ایک نشان ٹھہرایا گیا. کہتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جب مسیح نے صلیب پر جان دی، جب مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس کے ذریعے سے انہوں نے زندہ ہو کر سبت کی تکمیل کر دی. اب یہ کلام خدا کی کوئی آیت نہیں دیتے اس میں کہ وہ تکمیل کیسے ہو گئی ہے، کہ سبت مکمل کیسے ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ مسیح کا جی اٹھنا سبت کی تکمیل ہے. یہ ان کی کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ بیان کرتی ہے کہ مسیح کا زندہ ہونا سبت کی تکمیل ہے. حوالہ نہیں دیتے کوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ
जिस तरह कोई शख्स मर के जी उठता है तो उसके लिए नया आगाज है, और उसके लिए नया आगाज है तो इसलिए सबत जो उनसे है वो खत्म हो गया और नया आगाज जो उनसे सबत का अगले दिन आ गया। कहते हैं क्योंकि मसीह, ये सारा कुछ वहां से मैं आपको बता रहा हूं इनकी टीचिंग से। कहते हैं क्योंकि मसीह मत्ती रसूल की इंजील 28वें बाब की पहली आयत का हवाला देते हैं कि हफ्ते के पहले दिन जी उठे हैं, इसलिए अब हफ्ते का पहला दिन जी उठना सबत की तकमील हो गया और हफ्ते का पहला दिन हमारे लिए मुकद्दस हो गया। तो ये नहीं बताते कि कलाम खुदा में क्या ये ऐसा लिखा है कि अब मसीह के जी उठने के बाद हफ्ते का पहला दिन जो उनसे खुदा के लिए ने आपके लिए मुकद्दस ठहराया है। एक भी आयत ऐसी नहीं है। यही टीचिंग आपको दी गई है कि मसीह के जी उठने के बाद अब अतवार आपके लिए जो है मुकद्दम ठहरा है, हफ्ते का पहला दिन मुकद्दम ठहरा है, अब सबद आपके लिए बाकी नहीं रहा। ओ भाई, अगर मसाया के कफारे पर आपका यकीन है तो उस कफारे के नतीजे में आप गुनाह की गुलामी से आजाद होकर उस हरे जैतून में जो है पैवस्त हुए हैं। और हरे जैतून को कहा गया पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल दायमी तेरे लिए ये अहद होगा। आप उस अहद में दाखिल किए गए जो कि दायमी है। आपको थोड़ी सी तो समझ हासिल होनी चाहिए कि आप दाखिल हो रहे हैं उस दायमी अहद में। कहते हैं कि मसीह के जी उठने की वजह से एक नई जौन सी है आगाज हो गया, और जो मसीह में जी उठता है अब उसके लिए सबत बाकी नहीं रहा, क्यों सबत की तकमील हो गई। मैं इसकी पहले इंग्लिश आपको पढ़ के सुनाता हूं, इन्होंने जो बयान किया हुआ है। कहते हैं वी ऑल गैदर ऑन द डे ऑफ द सन, वी ऑल गैदर ऑन द डे ऑफ द सन। ये कैटकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च ऑफिशियल वेटिकन.va की वेबसाइट से मैं आपको पढ़ रहा हूं सबत के मुतालिक, जो इन्होंने तीसरा हुक्म बनाया हुआ है। वहां पे लिखते हैं वी ऑल गैदर ऑन द डे ऑफ द सन, मानते हैं इस सूरज का दिन, ये मानते हैं कि ये सूरज का दिन है। इन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि सन डे सूरज का दिन नहीं है। आपका पादरी आपसे झूठ बोलता है। वी ऑल गैदर ऑन द डे ऑफ द सन फॉर इट इज द फर्स्ट डे आफ्टर द Jewish Sabbath but also the first day when God separating matter from darkness made the world। वो कहते हैं कि एक और इन्होंने वजह तलाश की है। कहते हैं ना सिर्फ मसीह का जी उठना हफ्ते का पहला दिन है, बल्कि क्या, व्हेन गॉड सेपरेटिंग मैटर फ्रॉम डार्कनेस, जब खुदा ने अंधेरे को रोशनी से जुदा किया, वो भी पहला दिन था। तो इसलिए एंड ऑन दिस सेम डे, ये जीसस इन्होंने वर्ड यूज किया जो कि फिर डिस्टॉर्टेड वर्ड है, यावशाई उनका नाम है, यावशा मसाया और सेवियर रोज फ्रॉम द डेड। क्योंकि मसाया पहले दिन जी उठे हैं और खुदा ने जो है वो अंधेरे को उजाले से जब जुदा किया, वो पहला दिन था, इसलिए पहला दिन वाले मुकद्दम हो गया। और कलाम खुदा से हमें कोई याद नहीं मिली, लेकिन हमने ये बना दी। ये है इनकी तोजी इस बिद्दत को शामिल करने की। इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा कि अब वो शख्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
جس نے ہماری چھاپ لی ہے، اس کو ہر صورت اس دن کو جو سے منانا پڑے گا. لکھا ہے انہوں نے دا سنڈے obligation، یہ سارا کچھ انہیں کے اندر ہے، وہیں سے میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں the percept of the church specifies the law of یہ حوانی لکھتے ہیں، یہ the Lord لکھتے ہیں more precisely. کہتے ہیں on Sunday and other holidays of obligation the faithfuls are bound to participate in the mass. The percept of participate in the mass is satisfied by assisting at a mass which is celebrated anywhere in a Catholic rite, either on the holy day or on the evening of the preceding day. کہتے ہیں ہر صورت obligation ہے اس کے اوپر کہ اسے آنا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے طور پر وہ اس سے اجازت نہیں ہے کہ اس دن وہ نہ آئے. For this reason the faithful are obliged to participate in the Eucharist on day of obligation unless excused for a serious reason, for example illness, the care of the infants, or dispensed by their own fathers. Those who deliberately fail in this obligation commit a grave sin. جو اس دن نہیں آئے گا وہ گناہ کرے گا، کیونکہ یہ دن کیا کہتے ہیں؟ سورج کا دن. We all gather on the day of sun. وقت کافی ہو گیا ہے، اس کو آج ہم ختم نہیں کر پائے کیونکہ اس کے اندر ابھی اور بہت کچھ ہے. اس کے اندر ہسٹری کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے اندر خدا کی طرف سے ایک مرتبہ پھر محبت برا پیغام آپ کے لیے، واپس آ جا، واپس آ جا، تیرا کفارہ میں نے دیا ہے، تیرا فدیہ دینے والا میں ہوں، واپس آ جا. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.